बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर तर्जमान अफ़वाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर, लेकिन इस मरतबा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकाम पेशावर था। अच्छी बात है, जिसका मकसद एक तो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करना था जिन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानें कुर्बान की। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर अवाम के साथ इज़हार यकजहती भी करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देख ली और उसमें वो जवाब भी आ गया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाई की और कई हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं उसको निशाना बनाया। वो के मुफ्ती जो नूर वली महसूद हैं उसके हवाले से DGSPR ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये कहा कि जहाँ भी पाकिस्तान के अवाम की सलामती का मामला होगा, जो भी उसके लिए इक़दाम उठाने पड़े वो हम उठाएंगे। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको मुकम्मल तौर पर चार्जशीट किया। गवर्नेंस का निज़ाम, करप्शन का बढ़ जाना, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होना, और साथ ही साथ उनका इशारा सीधी सी बात है वफाकी हुकूमत की तरफ से भी था, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पर नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना करने में वफाकी हुकूमत का भी एक हाथ जो है वो मौजूद है। इस पर कोई शक जो है वो नहीं है। फिर उन्होंने 3 ऑप्शंस जो हैं वो दिए हैं उन सहूलतकारों को जो कि दहशत गर्दों के या ख्वारिजों के सहूलतकार हैं कि वो उनको हैंड ओवर कर दें, नंबर 1। फिर नंबर 2 कि उनसे पीछे हट जाएं, और नंबर 3 उन्होंने कहा कि या फिर वो तैयार रहें, उनके खिलाफ एक्शन जो है वो भरपूर और पूरी कुव्वत के साथ सहूलतकारों के खिलाफ ऑप्शन जो है वो ऑपरेशन जो है वो कार्रवाइयाँ होगा और एक्शन जो होगा। एक और चीज़ कि अफगानिस्तान, उन्होंने कहा कि अब ये बहुत हो चुका, अब ये स्टेटस को नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी किस्म के मुज़ाकरात दहशत गर्दों के साथ नहीं होंगे, और उन लोगों के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं जो कि दिन रात भारत के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं, और फिर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अड्डे मौजूद हैं, दहशत गर्दों के बेसेस हैं वहाँ पे बनी हुई। बार बार कहने के बावजूद अफगानिस्तान ने उनको ख़त्म नहीं किया। सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक ने अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद जो अफगान हुकूमत का तर्ज अमल है, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का, वो मायूस कुन जो है वो है। और फिर उन्होंने सबको ये भी मैसेज दिया और कहा बहुत से लोग, बहुत से सियासतदान, बहुत से अनासर फौज के ऊपर प्रोपगंडा करते हैं, फौज के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं, घटिया बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा हमें सियासत में मत लाए, ये हमारा है ही नहीं है, ये हमारा मैदान ही नहीं है सियासत। उन्होंने कहा कि और ये घटिया बयानबाजी से और गुमराह कुन जो प्रोपगंडा है इससे आप जो है वो फौज को महफूज रखें। तो तमाम जो सियासतदान हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर रियासत जो है वो सबसे ऊपर है, रियासत जो है वो सबसे ऊपर है। भारतीय प्रॉक्सीज का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज ने कार्रवाइयाँ की हैं, फितना और खारज के लोग उनके कहने पर कार्रवाइयाँ करते हैं, प्लानिंग अफगानिस्तान में होती है। और उन्हें एक चीज़ उन्होंने कहा जी हम सब अब हम बहुत क्लियर है, बहुत वाजे हैं, बिल्कुल हमारा जाबे दो टोक मुदल्लल मौक़िफ़ है, बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि किसके साथ जो है वो कैसे मुकाबला करना है, किसके साथ कैसे निपटना है। इस सिलसिले में किसी किस्म की दो राय जो है वो नहीं है। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और नस्लों से इनके लोगों की हमने मेज़बानी की है। 2 नस्लें इनकी जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुई, रवान चढ़ी, कारोबार किया, इनकी मेज़बानी की। लेकिन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ही जो है वो भारत की जो है वो गोद में बैठा हुआ है, और अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो भारतीय मदद से पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा कि अमन इस्तेहकाम में ही सबका मफाद है। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि कल जो रात पाक फ़ज़ाइया ने कार्रवाई की है अफगानिस्तान के अंदर, उसमें मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया या नहीं मारा गया, तो कार्रवाई की तो उन्होंने तस्दीक की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जहाँ भी अपनी आवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाना ज़रूरी हुआ वो काम हम करेंगे, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है
یہ صرف ہماری اپنی جنگ نہیں ہے، صرف فوج کی جنگ نہیں ہے، پوری قوم کی جو ہے وہ جنگ ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ سارا کام فوج کے اوپر کیوں ڈالا جاتا ہے کہ ہر کام فوج کرے، باقی اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا کام کریں، سب ادارے اپنا اپنا کام کریں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جو داخلی سلامتی ہے، یہ تو ذمہ داری مقامی حکومتوں کی ہے، صوبائی حکومتوں کی ہے، وہ اپنا اس پہ رول پلے نہیں کر رہے۔ خیبر پختونخوا کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو صرف ایک معمولی کانٹریکٹر ہے، اس کے 40 ارب روپے کا اسکینڈل پکڑا جاتا ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے۔ پھر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، جن لوگوں کو جو دہشت گرد مطلوب ہیں ان کو وہ جو ہے وہ حوالے نہیں کرتے، ان کی حمایت کرتے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، دہشت گردوں سے جو ہے وہ یہ کام جو یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑا ایک واضح اور دو ٹوک ان کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی، بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہی جو ہے وہ بات کی کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے شواہد موجود ہیں، ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردوں کا اور جو جرائم پیشہ عناصر کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو نیٹ ورک ہے، یہ اب توڑنا ہوگا۔ اس معاملے کے اوپر اب کوئی دو رائے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کی سپورٹ دینے والے ان دہشت گردوں کو یا خارجیوں کو دہشت دینے والے، انہوں نے کہا وہ تیار رہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا آج کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرے، آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے؟ تو کیا ہم اپنے بہادر جوان اور افسران کو شہید کرواتے رہیں؟ جو لوگ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کی ظاہر حکومت کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، انہوں نے کہا کہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، انہوں نے اگر غلط فیصلے کیے ہیں، غلط پالیسیاں بنائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کہ ایک ادارے کا سابق جو سربراہ ہے اس کو آپ انصاف اور قانون کے کٹہرے میں لے آئیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے ادارے کا احتساب کر سکتے ہیں، اپنے ادارے کو احتساب کے سامنے لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، تو کسی اور جگہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتے؟ یہ انہوں نے واضح طور پر ایک میسج جو ہے وہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے اب یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکی اسلحہ تھا یہ ہاتھ لگ گیا دہشت گردوں کے، جو کہ چھوڑ کے گیا افغانستان کے اندر، اور وہی جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تبدیلی اس وقت آئے گی جب نیشنل ایکشن پلان، جو نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ تو انہوں نے آج خامیاں بھی کی ہیں، حکومتوں کو چارج شیٹ بھی کیا، اداروں کو چارج شیٹ کیا، اور فوج کو انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا ملبہ فوج کے اوپر مت ڈالیں۔ پھر جو دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، انہوں نے کہا آج بھی خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر 40 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھجوائیں تو اس کو بھی سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن کی بھی انہوں نے بات کی۔ تو یہ تو وہ آج ان کی جو پریس کانفرنس کافی مفصل تھی، تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے تک یہ جاری رہی ہے، اور اس 2.5 گھنٹوں کے دوران انہوں نے ہر قسم کے سوال لیے ہیں، اور انہوں نے یہ کھل کر یہ بات کہا ہے کہ اب یہ طے ہو گیا کہ دہشت گرد ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں، ان سب کے اوپر اب یہ زمین تنگ کر دی جائے گی، اور یہ آپریشنز جو ہیں یہ جاری رہیں گے، بالکل جاری رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ صرف نارکوٹک کیسز کی 10,087 ہے خیبر پختونخوا میں، نارکوٹکس کے کیسز کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، گرفتاریاں بھی اتنی زیادہ ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ گٹھ جوڑ دیکھیں، غیر قانونی اسلحہ کیسز کی تعداد 33,000 سے زیادہ ہے، یہ جو جنوری سے لے کر اب تک، یہ بھی انہوں نے فکر کی ہے، اور اس میں گرفتاریاں 34,918 ہیں جن لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ اور انسداد دہشت گردی جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو ہم جو CTD کہتے ہیں، انہوں نے کہا اس کو مضبوط کرنا ہے۔ صرف 3200 لوگ ہیں ان کے پاس، خیبر پختونخوا میں CTD کا جو عملہ ہے وہ صرف 3200 لوگوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر کہی ہے۔ افغانستان کو بھی دو ٹوک میسج دیا ہے، جو ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں انہوں نے کہا، اور انڈیا کا جو کردار ہے یہ سارا انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، اور اس سے نہ ڈرا جائے گا۔ میں آج اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح بات ہے۔ دیکھیں
آپ کی فوج ہے، قربانیاں دے رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر جوان شہید ہو رہے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نا، اس وطن کے لیے دے رہے ہیں نا، تو انہی کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، انہی پہ آپ الزامات لگائیں، انہی کو آپ اپنی گندی سیاست میں انوالو کریں، تو یہ تو پھر کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور فوج اگر کمزور ہو جائے، فوج ان دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کر دے تو ملک بچ سکتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں بچ سکتا۔ اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کریں۔ جن جن ممالک میں فوج مضبوط ہے، یہ آج ٹرمپ بھی اپنے پچھلے دنوں وہ جو ورجینیا میں اس نے خطاب کیا فوجی جرنیلوں سے، کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارے پاس دنیا کی بہترین اور مضبوط ترین فوج موجود ہے، اس وجہ سے امریکہ وہ کو طاقتور سمجھتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور ہوئی، انہوں نے کہا جی آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا۔ کیوں بھائی؟ کابل کیوں دے گا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پہ اس کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد، ان کے صورتکار، پیچھے سے انڈیا کی سپورٹ، اور آج وہ کل سے وہ گیا ہوا امیر متقی، اب تو وہ سفارت خانہ مکمل طور پہ کھول رہے ہیں۔ بھارت جو ہے کابل کے اندر اپنا سفارت خانہ مکمل طور پہ کھول رہا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اب وہاں پہ سفیر آئے گا، ناظم الامور نہیں ہوگا، اور وہ پاکستان کے خلاف 2 بیسز مانگ رہے ہیں تاکہ اگر پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کرے تو افغانستان میں انڈیا کے پاس بیسز موجود ہوں، اور انڈیا افغانستان کی جو حقوق پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں، تو وہ فوری طور پر حملہ ادھر سے بھی انڈیا کر سکے، مشرقی سرحد سے بھی اور مغربی بارڈر سے بھی حملہ کر سکے پاکستان کو۔ تو یہ کیا پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے، ان کو کیا یہ سب پلاننگ معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کس سے بات کریں؟ خارجی نور علی مسعود اس کے جتھے سے بات کریں؟ کوئی بات نہیں ہوگی، دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی، جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ان سے بات ہوگی۔ سیاستدانوں سے انہوں نے کہا جی سیاستدان جو اٹھتا ہے اٹھ کر بات کرنا شروع کر دیتا ہے فوج کے خلاف، فوج کے بارے میں، اپنے آپ کو ریاست اور ملک سے بڑا سمجھتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ خام خیالی ہے، یہ اپنے دل سے نکال دیں۔ کافی سخت الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت تھی، اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا دہشت گردی کے خلاف، نہیں کھڑی ہوئی، فوج کو آگے کر دیا، اور جب آپریشن کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ 70% واقعات دہشت گردی کے خیبر پختونخوا میں ہوئے، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب میں اس وجہ سے جرائم اور دہشت گردی کم ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں اور جرائم کا گٹھ جوڑ نہیں ہے، وہاں پہ سہولت کاری نہیں ہے دہشت گردی کی، وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ گورننس بہتر ہے۔ یہ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، جذباتی ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہمارے فوجی جوانوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلا گیا۔ یہ صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی، ایسا ہی ہوا کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ناقابل قبول ہے، جتھوں سے بات چیت نہیں کی جا سکتی، فورسز کے اوپر حملہ کرنے والوں سے بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سیدھا انہوں نے ایک 2 ٹوک اور واضح ایک بیان جو ہے وہ ترجمان، اور یہ ترجمان کا جو ہے نا کہ افواج پاکستان کا بیان ہوتا ہے، ایک ادارے کا بیان ہوتا ہے، کسی شخص کا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پورا ادارہ کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں دشمن صرف مشرقی سرحد سے نہیں، مغربی سرحد سے بھی دشمن کا سامنا ہے، جس کا ہم نے مل کر انشاءاللہ تعالی مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو افغانستان کی طرف سے گدڑ ببکیاں دی جا رہی ہیں، کر لے جو بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ شان فراموش ہیں، ان کو پالا، ان کو یہاں پہ رکھا، انہوں کے کاروبار کیے، انہوں نے یہ ارب پتی خرب پتی پاکستان میں بنے، اور آج پاکستان کو جناب یہ لوگ جو ہیں وہ آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بھی کمزور نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایٹمی طاقت ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیانیہ بنا لے جی اور وہ کہتا جی عمران خان کہتا جی دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، فوجی آپریشن بند کریں، آج انہوں نے بھی اس کی بھی رفی کر دی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان
پائندہ باد.